सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूं अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब हमेशा की तरह, और साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इरफान कादिर साहब और इनाम खटक साहब सीनियर रिपोर्टर हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे। खैर, आज की जो दो खबरें हैं, एक तो 18वीं तरमीम के हवाले से हम बात करेंगे और दूसरा जो है वो एक मुसव्वदा जारी किया गया था नैब के हवाले से, लेकिन बाद में शहजाद अकबर साहब ने और वजारत कानून ने कहा कि ये जो मुसव्वदा है वो जाली है। अब इस वक्त में इस तरह की चीज़ें लीक आउट होना, इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं और उसका किसको फ़ायदा हो सकता है और कौन ये लीक आउट कर सकता है, ये बहुत से सवालात हैं जो उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले मैं समी साहब आपकी तरफ आऊँगी। आप इस मुसव्वदे से आगाज़ करना चाहेंगे या 18वीं तरमीम से? देखिए, इरफान कादिर साहब हमारे साथ हैं और बात हो रही है कवानीन की। वजारत कानून ये कह रही है कि ये हमारा मुसव्वदा नहीं है, पूरा मीडिया ये कह रहा है कि ये उन्हीं का मुसव्वदा है। इरफान कादिर साहब से पूछते हैं कि उनकी क्या असेसमेंट है या उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन इस हवाले से, तो फिर मेरा ख्याल है आगे बहस को चलाते हैं। जी इरफान साहब, आप अगर हमें कुछ इनलाइटन कर सकें कि आपकी क्या असेसमेंट है, ये सब कुछ क्या है? जी, लगता यही है कि जैसे आप फरमा रहे हैं कि मुसव्वदा तो वजारत कानून का होगा, लेकिन जो लोग इस मुसव्वदे पे चाहते हैं अभी उस पर अपने राय देना, उन्होंने शायद इस पर पूरी तरह से गौर व खौज नहीं किया और ये मुसव्वदा जो है वो उनकी सोच से पहले ही बाहर निकल गया। और वो चूँकि अनप्रिपेयर्ड थे तो उन्होंने कहा बजाय इसके कि आप लोग उनको बहुत सारे सवाल करें और वो सवालों के जवाब जो हैं वो इफेक्टिवली ना दे सकें, तो गालिबन उन्होंने इस सारी चीज़ की तरदीद कर दी है। चीज़ लग रही है क्योंकि वजारत कानून से अगर मुसव्वदा जो है एक आपको मिला है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो मुसव्वदा जो है वो वजारत कानून का नहीं है। तो डेफिनेटली वो उधर ही से आया होगा। और कानून जब बनता है तो मैं समझता हूँ कि ये इतना ओपन और ट्रांसपेरेंट चीज़ होनी चाहिए कि सारी पाकिस्तानी कौम जो है उस पर उसकी राय ली जानी चाहिए, और वो राय आप मीडिया के ज़रिए उसको उजागर कर सकते हैं, मीडिया के ज़रिए, और फिर असेंबली को भी इसका फ़ायदा है, और फिर ये जो कानून साजी करते हैं, जो ऑर्डिनेंस बनाते हैं, उनको भी फीडबैक मिलता है कि इसके बारे में असर है वो क्या पाया जाता है और लोग जो है वो क्या समझते हैं कि इंसाफ के तकाजे किस तरह। लेकिन इरफान साहब, इसका डिनाइल करने की, इसकी तरदीद करने की क्या जरूरत थी? ऐसे कौन से सवालात हैं जिसका जवाब जो है वो हुकूमत नहीं दे सकती? इवेंचुअली ये चीजें सामने तो आ ही जानी है। कुछ चीज़ें जो है ना जी, उसकी जितनी तरदीद की जाए ना उतनी नाकाबिले तरदीद बनती जाती है। तो ये भी कुछ उसी तरह की चीज़ मुझे लग रही है। वरना अगर ये मुसव्वदा उनका था ही नहीं तो वो कह सकते थे कि जी कोई ऐसा मुसव्वदा तैयार ही नहीं हुआ, तो कंप्लीट डिनाइल तो उन्होंने किया ही नहीं है। ठीक कह रहे हैं। और इनाम खटक, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताएगा, एक तो आपके पास इनसाइड है इस हवाले से, वो इनसाइड हमें दें। दूसरा, अगर हम मुसव्वदे को ज़रा गौर से पढ़ें, इसके सीधा सीधा जो पॉइंट्स मैंने देखे हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है जो अपोजिशन की तरफ से ख्वाहिशात का इजहार किया गया था, ये मुसव्वदा उस पर पूरा उतरता है और एक राह जो है जिसकी कल मैंने और समी साहब ने भी बात की थी, उसी तरफ लगता है कि चीज़ें जा रही हैं। जी बिल्कुल है ना। जो इरफान कादिर साहब ने बात की और समी साहब ने बात की कि जब लॉ मिनिस्ट्री के बड़े सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनको व्हाट्सएप किया जाता है ये मुसव्वदा, तो मेरे ख्याल से हुकूमत को इतना नहीं डर जाना चाहिए। खुसूसी तौर पर बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को, जो उन्होंने कहा कि ये फ़ेक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बुनियादी तौर पर जो अंदर की ख़बरें हैं उसमें यह है कि दो वज़ीरों की आपस में लड़ाई है, जो कि एक वज़ीर ज़्यादा प्रीवेल कर रहा है, दूसरा समझता है कि वो कुछ ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, तो उसमें ये बात आखिरकार लीक हो गई। और जो ड्राफ्ट तैयार हो चुका था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की जानिब से, विच वाज ऑल सेट के वो प्रेसिडेंट की तरफ भेजा जाए उसके लिए टू बी साइंड इन टू लॉ, तो ये जो बीट रिपोर्टर्स हैं मेरे ख्याल से किसी सोशल मीडिया की तरफ से नहीं आया, बल्कि ये कंसर्न लॉ मिनिस्ट्री के ऑफिशल्स की तरफ से। और इसके जो स्क्रिप्ट्स हैं, अगर कंटेंट्स आप देखें तो एग्जैक्टली वही है जो हमने पार्लिमानी कमेटीज़ में जिस पर डिलिबरेशंस हुई हैं या हुकूमत की जानिब से जो डिलिबरेशंस हुई हैं, तो मेरे ख्याल से जिस तरह नेब चेयरमैन के इख्तियारात को कम किया जाए, नेब चेयरमैन अपनी सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करके मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं ला सकते, 50 करोड़ से कम
اگر کرپشن کا کیس ہے اس میں نیب انٹرفیئر نہیں کر سکتا, اس سے اگر زیادہ ہے تو انٹرفیئر کر سکتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کورٹ مجاز اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کے رہائی یا کسی کی گرفتاری کے آرڈرز ایشو کرے. تو میرے خیال سے سچ کچھ نہیں ہے. ہاں یہ البتہ ہے کہ ایک سکوپ ملا ہے میڈیا کو, اور ایک لیکیج بھی آپ کہہ سکتے ہیں لا منسٹری کی طرف سے کہ ایک چیز جو ابھی فارملی ڈیلیبریٹ نہیں ہوئی, ایبسولوٹلی یا لیک ہے یا پرتی ہے جرنلسٹ کی, بیٹ رپورٹرز کی. لیکن سوال میں آپ سے پھر وہی کروں گی جو میں نے عرفان صاحب سے کیا تھا, ڈر کس چیز کا ہے؟ کون سے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب دیتے ہوئے حکومت کو ڈر لگ رہا ہے؟ کیا تردید کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہاں سے فیک کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ انعام کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا. جیسے عرفان قادر صاحب کو بخوبی پتہ ہوگا کہ جو اس کے جو ڈرافٹنگ کا طریقہ ہے بالکل اسی طرح جو سینئر ڈرافٹس مین لا منسٹری میں ایک چیز تیار کرتے ہیں انہی کی لکھائی ہے. آپ ٹیکنیکل ورڈز دیکھیں, اور اس میں کون ایسا بندہ سٹیک ہولڈر ہے یا جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس قسم کی فیک ڈاکومنٹس بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح حکومت ابھی تیار کرے گی. اور میرے خیال سے میں اگین کہتا ہوں کہ اس پہ میری طرف سے تو کہ اس میں کوئی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے, لیکن حکومت کو نہیں ڈر جانا چاہیے کہ یہ فیک ڈاکومنٹ ہے, کیونکہ ہفتے 2 ہفتے بعد جو ڈاکومنٹ آئے گا وہ سیملر ہی ڈاکومنٹ ہوگا. میرے خیال میں سمیع صاحب حکومت اس لیے اس کی تردید کر رہی ہے اور اس کو اس لیے فیک کہہ رہی ہے کیونکہ ایک وقت میں حکومت جو ہے وہ بڑے واضح طریقے سے کرپشن کے حوالے سے اپنا سٹانس دے چکی ہوئی ہے. اور اگر ہم یہ مسودہ اس کے چیدہ پوائنٹس دیکھتے ہیں تو اس میں تو آپ بہت فیورز دے رہے ہیں اپوزیشن کو. بالکل, میں چاہوں گا کہ عرفان قادر صاحب اس پہ کومنٹ کریں, کیونکہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں ایک بنیادی تبدیلی آ رہی ہے. اور کل بھی ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے مثال کے طور پہ کہ نیب جو ہے وہ صرف 5 سال جو پرانے مقدمات ہیں ان کو دیکھ سکے گا, اور یہ جو نیا قانون ہے اس کا زیر التوا مقدمات پر بھی جو ہے وہ اس کا اطلاق ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو فیک بینک اکاؤنٹ کیس تھا وہ بھی سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. بہت بڑا ریلیف ہوگا یہ زرداری صاحب کو, کیونکہ وہ تو 5 سال پہلے کا بنا ہوا تھا. نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو بہت سارے کیسز ہیں وہ بھی. اور پھر ایک بات جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا تھا, یہ اب اس میں آ رہا ہے نئے مسودے میں کہ جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کے کیسز انہی کے پروونس میں چلے جائیں گے, وہیں پہ چلائے جائیں گے. تو جو یہ فیک اکاؤنٹ کیس تھا یہ کراچی میں اس لیے اس میں نہیں اس کو جانے دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ وہاں پر جو ایف آئی اے ہے اور جو دوسرے ادارے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ انویسٹیگیٹ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. تو اگر یہ جو مسودہ ہے اس کو ہم تسلیم کر لیں یہ صحیح ہے اور اس کے جو مندرجات ہیں, تو پھر اپوزیشن کی جو ڈیمانڈز تھیں ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی جو ڈیمانڈ تھی اپوزیشن کی ایکسکیوز می وہ گورنمنٹ نے مان لی ہے, اور یہ بڑا ریلیف ہوگا شریف خاندان کے لیے, زرداری صاحب کے لیے, اور بھی کئی جو پولیٹیشین ہیں پرانے ان کے لیے. جی یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں سمیع ابراہیم صاحب؟ جی بالکل آپ اسے پوچھ رہے ہیں. جی میں اس کا یہ جواب دوں گا. جی میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس پہ کومنٹ اگر کریں. جی صحیح ہے. پاکستان میں جتنی بھی قانون سازی کی تاریخ ہے اس میں آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ بہت سارے قوانین یہاں بنائے گئے اور اسمبلیوں میں کوئی زیادہ بحث نہیں ہوئی, اور جو مسودہ بن کے وہ اسمبلی میں پہنچا اسی پہ سب نے لبیک کہا. اور نہ صرف یہ بلکہ یہ تو قانون سازی اسٹیچوٹس کی ہے, یہ جو آئینی ترامیم بہت ساری بحث نہیں ہوئی, اور سب سے زیادہ جو بحث ہوئی وہ ہمیں آج بھی یاد ہے کہ وہ کئی مہینے تک ہوتی رہی, وہ 8ویں ترمیم پر ہوئی. لیکن اب کیونکہ معاملہ میڈیا میں بہت زیادہ آتا ہے اور جب بھی کوئی آرڈیننس بنتا ہے اس پہ خاصی بحث چھڑ جاتی ہے, تو یہ جن لوگوں نے مسودہ بنانے کی کوشش کی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ اس مسودے پہ ابھی سیٹسفائیڈ نہیں تھے, یہ کانفیڈنٹ نہیں تھے کہ یہ مسودہ باہر آئے, اور یہ ابھی یعنی نیسنٹ سٹیج میں, یعنی میں وڈ یوز دا ورڈ فیٹل سٹیج میں یہ باہر آ گیا, اور اس کو اب یہ چھپاؤ یہی وجہ ہوئی ہے. کیونکہ اگر آپ پرانی بہت ساری قانون سازی دیکھیں, مجھے یاد ہے ہمارا جنرل کلوزز ایکٹ میں پری پارٹیشن ڈیز میں ایک سیکشن تھا, سیکشن 6A, اس پہ کتنے ہفتے کتنے مہینے بحث ہوتی رہی ایک سیکشن پہ. تو اب جب سے میڈیا میں اس طرح کے معاملے ڈیفینیٹلی لوگ بحث کرتے ہیں, اور جس طرح آپ نے اس کے 2 پہلو بتائے, ایک آپ نے اس کا سیاسی پہلو بتایا, دوسرا آپ نے اس کا قانونی پہلو کا بھی آپ نے ذکر نہیں کیا. اور اگر یہ مسودہ تھوڑی دیر کے لیے ہم مان بھی لیتے ہیں اگر فیک بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ مسودہ جو ہے ادروائز لاجیکل ہے, کوہرنٹ ہے, یہ
لا سے, رول آف لا سے, قانون سے, انصاف سے یہ مطابقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اصل چیز تو یہ دیکھنے والی ہے. اگر لیک ہو بھی گیا ہے اور یہ مسودہ ادروائز ٹھیک ہے تو اس پہ بالکل بحث ہونی چاہیے. سر آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے یہ مسودہ دیکھا ہی ہے, میں پتہ نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا لیکن سنا تو ہوگا اس کے بارے میں. جی سمیع صاحب سوال کر لیں. جی سمیع صاحب. نہیں میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, عرفان قادر صاحب نے بہت اچھی یہ بات کہی. مجھے تو یہ مسودہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو خواہشات ہیں یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, تو یہ مسودہ ان تمام چیزوں کو انکارپوریٹ کرتا ہے. اب سمیع ابراہیم صاحب آپ دیکھیں یہاں پہ جو بہت سارے یہ خاص طور پہ نیب کے قوانین, احتساب کے قوانین پاکستان میں جو بنائے گئے ہیں, وہاں پہ ایک طرف تو اسٹرکٹ لیگیلٹی ہے, دوسری طرف اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اور جب بھی ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ کوئی بھی قانون بناتی ہیں تو وہ اس میں ڈیفینیٹلی ان کا اپنا بھی ایک اینگل ہوتا ہے, اس کو بھی وہ مد نظر رکھتے ہیں. اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ ایک یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو ادارے ہیں, ہماری عدلیہ ہے, یہ لوگ جو ہیں یہ ان الیکٹڈ ہیں اور یہ کوئی الیکشن کے ذریعے نہیں آئے. اور یہاں پہ جو احتساب ہو رہا ہے وہ الیکٹڈ لوگوں کا, جو کہ چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہمارے پاکستان کے ہیں, ان کا احتساب وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان الیکٹڈ ہیں. اور جبکہ ان الیکٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں اس طرح کے, ان کا جو احتساب ہے وہ خود احتسابی ہے. تو اس لیے ڈیفینیٹلی جو سیاسی قوتیں ہیں وہ اس طرح کے احتساب کے خلاف ہیں. جبکہ دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ چونکہ کرپشن کے زمرے میں آتی ہیں ساری چیزیں, سیاسی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان پہ کوئی کسی طرح کی بھی کوئی پابندی نہ ہو اور وہ مادر پدر آزاد ہو جائیں. تو یہ ایک بحث جو ہے بڑی دیر سے چل رہی ہے. اور اس پہ عرفان صاحب یہ جو سارے ادارے ہیں یہ بیسیکلی ریاست کے قوانین کے ہی انڈر آتے ہیں نا, ان قوانین کے تحت ہی کام کر رہے ہیں. یہاں پر کوئی پرسنلی تو کسی کو ٹارگٹ نہیں نہ کیا جا رہا ہے ان اداروں کے ذریعے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ سارے قوانین کے نیچے آتے ہیں, آئین کے نیچے آتے ہیں, لیکن اسٹیٹ کی جو اتھارٹی ہے وہ جو ایکسرسائز کرنی ہے آرٹیکل 2A کے تحت, وہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کے ذریعے اسٹیٹ نے اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرنی ہے. جب منتخب ادارے جو ہیں اداروں کے فیصلہ جات سے نکالے جاتے ہیں تو پھر کم از کم اس حد تک وہ جو آرٹیکل 2A ہے اس کی ہمیں نفی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس لیے اگر یہ پارلیمنٹری اوورسائٹ کی جائے بہت ساری چیزوں پہ تو شاید وہ بھی وقت کی ضرورت ہے. اور پھر آبویسلی پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں ہماری فوج کا بھی ایک رول ہے اور وہ رول ہم بالکل ختم نہیں کر سکتے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو اس پہ اکٹھا کیا جائے, سیاستدانوں کو بھی کیا جائے, فوج کو بھی کیا جائے, جو لوگ قوانین کو سمجھتے ہیں ان کو بھی کیا جائے. اس طرح کی قانون سازی کی جائے جس سے کہ ہماری ریاست مضبوط ہو, نہ کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں. ٹھیک ہے, لیکن انعام خٹک پھر وہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے سر سمیع صاحب, اور آپ سے بھی میں یہ سوال کروں گی کہ یہ جو نیب ہے اور اس کے قوانین ہے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہا, اب نون لیگ کے دور میں بھی رہا, اب یہاں پر ہم اس اسٹیج پہ عرفان قادر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں ترمیم کرنی چاہیے, سب اسٹیک ہولڈر کو بیٹھنا چاہیے, تو اس چیز کے اوپر پہلے کیوں نہیں غور کیا گیا انعام خٹک؟ بالکل رینا, یہ پہلے بھی غور کیا جا چکا ہے اس بارے میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی پارلیمانی کمیٹیز بنی, اسپیشل کمیٹیز بنی, سب نے اپنا انپٹ دے دیا. بلکہ آپ یہاں سے ایگری کریں کہ ہمارا ڈائلیما یہ ہے کہ کمیٹی کے ممبر سب ایگریڈ ہوتے ہیں, ایک لیگل مائنڈ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, پولیٹیکل مائنڈ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, سب سٹیک ہولڈرز اس میں ہوتے ہیں, 2+2 4 جس طرح یعنی سب کچھ کلیئر ہوتا ہے. اس کے باوجود اسی کمیٹی کو پھر باہر سے پولیٹیکل لیڈرز کی جانب سے یا پارٹی چیف کی جانب سے جب انسٹرکشنز آتی ہے کہ آپ یہاں پر ڈیفر کریں تو یہ ڈیفر کر دیتے ہیں, ڈس ایگری کر دیتے ہیں, اور وہ سارا کا سارا جو ایفرٹس ہیں وہ فیوٹائل رہ جاتی ہے. تو میرے خیال سے اگر آپ آنیسٹ ہیں اور اگر کوئی ریئلی چاہے کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو, قوانین پہلے سے موجود ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں, بنیادی طور پر ہم امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. اگر آپ پنجاب کے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا ریکارڈ چیک کریں تو یعنی ایک اسپرٹ ہے اس کے پیچھے
تو نیب نے جتنی ریکوری 99 سے کی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کا ریکارڈ ہے جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے 5 سالوں میں کیا. تو میرے خیال سے جب آپ ایک چیز امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے. اگین وہی بات ہے کہ جب ہم سیاست کی جانب دیکھیں گے, جب ہم اس کے پولیٹیکل موٹیوز دیکھتے ہیں تو اس میں ڈس ایگریمنٹ ہو جاتے ہیں. میرے خیال سے عرفان قادر صاحب بہتر جانتے ہیں کہ کچھ کام جس میں آپ کو پیورلی لا کی ضرورت ہوتی ہے اس میں آپ ایک لیگل برین کی ہی خدمات لے لیں. جس طرح میں اگین ٹیکنوکریٹ کی جانب آ رہا ہوں, پولیٹیکل باتیں اپنی جگہ, لیکن یہاں پر میرے خیال سے ہم ایک لیگل برین سے جو نیب کے سابق جیسے عرفان قادر صاحب کو اکیلے یہ کام آپ سونپ دیں وہ کر دیں گے ود ان 48 آورز. جب تک آپ کام کریں گے تو یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ نہ کریں تو پھر ہفتے اور مہینے گزر جاتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ کتنے ہفتے اور سال گزر گئے. اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے, آلریڈی قوانین بنے ہوئے ہیں, انہیں کو دیکھ لیں, دوبارہ سے ری چیک کریں, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی یہی چیک کر رہا ہوں. جی عرفان صاحب آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ سمیع صاحب پھر میں آپ کی طرف بھی آتی ہوں. ایک اور بھی خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے نیب کی کہ بھائی نیب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا ریونیو خود جنریٹ کرے. میں چاہوں گی آپ اس پہ ضرور کامنٹ کریں, لیکن عرفان صاحب پہلے آپ اس کا جواب دیجیے گا جو کہ انعام خٹک صاحب نے بات کی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے مزید قوانین کی. یہ انعام خٹک صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اور یہ جو آپ نے سوال کیا تھا شروع میں کہ یہ اتنی دیر سے یہ معاملات چل رہے ہیں, یہ سیاستدان آپس میں جو ہے اس پہ کیوں نہیں اتفاق رائے کر سکے, تو اس ساری چیز کو میں جو دیکھتا ہوں, آپ اگر دیکھیں تو 2008 سے لے کے آج تک 12 سال ہو گئے ہیں. اس سے پہلے 2008 سے پہلے جو احتساب ہوتا تھا وہ اپوزیشن کا ہوتا تھا, اور حکومت جو ہے وہ احتساب کرواتی تھی 2008 سے پہلے. 2008 کے بعد پہلی دفعہ ہم 2 حکومتوں کا احتساب شروع ہو گیا, جو کہ 2008 میں مارز وجود میں آئی, اور پھر دوسری 2013 میں مارز وجود میں آئی, اور دونوں کے وزراء اعظم جو ہے گھر چلے گئے. تو یہ جو ایکسپیرینس ہے کہ حکومتوں کا بھی اب احتساب ہو جاتا ہے, تو پی ٹی آئی کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ وہ بھی اس احتساب سے مبرہ نہیں ہے. اور اگر ابھی آپ دیکھیں تو کچھ کیسز اس طرح کے آئے ہیں سامنے جس سے کہ پی ٹی آئی کے کچھ جو بہت امپورٹنٹ لوگ تھے ان کے خلاف بھی کچھ تفتیش ہوئی ہے, کچھ جی آئی ٹیز بنی ہیں, اور معاملہ اسی طرف کو بھی اب یہ خدشہ محسوس ہو رہا ہے. اور یہ جو خدشہ ہے یہ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سیاسی جو ہماری قوتیں ہیں ان وہ ہوش کے ناخن لیں اور وہ کوشش کریں کہ اس طرح کے قوانین بنائیں جس سے کہ نہ صرف کہ وہ بری الذمہ نہ ہوں اس ساری کرپشن, بلکہ وہ چاہیں گے کہ ایک فیئر پروسیس ہو تاکہ آئندہ سے جو لاپ سائڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہ نہ ہو. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ سینٹی شوڈ پریویل ایونچولی. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی عرفان قادر صاحب, کیونکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ چیئرمین نیب نے اس حوالے سے کہا تھا کہ اگر وزراء کے خلاف کارروائی کرنا شروع کر دی جائے تو میرے خیال میں 15 دن سے زیادہ جو ہے وہ حکومت نہیں چلے گی. اور ایک تو ایسے ہیں اگر ان کو میں گرفتار کر لوں تو ان کی صحت اجازت ہی نہیں دیتی کہ ان کو گرفتار کیا جائے. آپ نے بالکل صحیح رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. جی سمیع صاحب آپ کی طرف جاؤں گی. اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ نیب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب کو اپنا ریونیو خود جنریٹ کرنا ہے. اگر نیب نے اپنا ریونیو خود جنریٹ کرنا ہے, جہاں تک مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے نیب تو کرپشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا گیا, نہ کہ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے بنایا گیا. دیکھیں نیب کوئی کمرشل ادارہ نہیں ہے, کوئی پروڈکٹ نہیں بیچ رہا کہ وہ اپنا ریونیو خود جنریٹ کرے. یہ تو ایک بہت ہی فضول بات ہے. بالکل اس کو تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو اتنا ریونیو دے گورنمنٹ اس کو کہ وہ اچھے انویسٹیگیٹر لے سکیں, اچھے پروسیکیوٹر اپنے ساتھ رکھ سکیں, اور وہ جو ان کے ذمہ کام ہے اس کو آئین اور قانون کے مطابق کر سکیں. دیکھیں جس طرح ججز کی سیلریز ایک خاص حد تک لے جائی جاتی ہیں, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ اگر کسی چیز کے محتاج نہ رہیں تو وہ اپنے کام سے انصاف کر سکیں گے. تو اسی طرح جو نیب کے لوگ ہیں ان میں اچھے, کیونکہ یہ وائٹ کالر کرائم کو ڈیل کرنے والا ادارہ ہے. اب یہ تو بہت ہی چھوٹے لیول پہ جا کے انہوں نے اپنی پوزیشن کو متنازع بنایا, لیکن ان کا جو اصل مینڈیٹ تھا, خیر شروع میں جب بنایا گیا تھا تو وہ تو آرم ٹوسٹنگ کے لیے بنایا گیا تھا. پھر دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے رکھا اس کو, تو ایک امید قائم ہوئی کہ چلیں اگر یہ ادارہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے اور یہ بڑے بڑے جو اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ڈیولپ ہو جائے کہ یہ وائٹ کالر کرائم کو پکڑ سکے تو اس سے بہت بہتری آئے گی ملک میں. لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا. تو اب اس پر یہ کہنا کہ جناب یہ اپنا ریونیو خود جنریٹ کریں, وہ جو پہلے کہا جاتا تھا کہ اگر آپ اتنی ریکوری کریں گے تو اتنے % آپ کو ملے گا, یہ تو ٹوٹلی غلط ہے. یہ ریکوری کا انسینٹیو جو ہے انویسٹیگیٹرز کو دینا, وہ تو پھر پیسے کے لالچ میں وہ بہت کچھ کریں گے. تو آئی تھنک اٹ ول بی اے کمپرومائز آن جسٹ انویسٹیگیشن.
اگر ہم ان سے کہیں کہ جی اپنا ریونیو وہ خود جنریٹ کریں اور اس کا ایک ہی طریقہ ہو کہ جتنی آپ ریکوری کریں گے اس میں سے کچھ کمیشن آپ کو مل جائے گا، یہ تو آپ ایک بڑا کمیشن مافیا کریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اچھا عرفان صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ایک تو یہ جو سمی صاحب نے بات کی ہے کہ اگر ہم ریونیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ نیب کو کہا جائے کہ آپ ریونیو جنریٹ کریں تو آپ ایک اور جو کمیشن مافیا ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے نو ڈاؤٹ ان کا جو بیانیہ ہے اور جو ان کا اسٹانس ہے وہ یہی ہے کہ کرپشن کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑی جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہزاد اکبر صاحب بھی ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر جیسے کہ سمی صاحب نے اشارہ کیا ہے نیب کے ریونیو کے حوالے سے, نیب کو ریونیو نہیں دیا جاتا ہے, ان کو انویسٹیگیشن کے لیے آفیسرز نہیں دیے جاتے, ان کے جو اس وقت جتنی بھی کورٹس ہیں اس میں بھی اگر چیزیں دیکھی جائیں وہ بھی ناکافی ہیں. پھر چیئرمین نیب نے ایک دفعہ کہا کہ بھائی جب انہوں نے سیکیورٹی کی ڈیمانڈ کی تو یہاں تک کہ انہیں سیکیورٹی بھی نہیں دی گئی. تو یہاں پہ ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم نے کرپشن سے لڑنا ہے, دوسری طرف جو ادارہ ہے اسے مضبوط بھی نہیں کرتے ہیں. جی دیکھیں, ادارے کو مضبوط بالکل کیا جا سکتا ہے اگر کہ اس کو پراپر فنڈز دیے جائیں, لیکن ادارے کو فنڈز کیوں دیے جائیں؟ ادارے کو تو فنڈز تبھی دیے جا سکتے ہیں نا کہ اگر ادارہ جو ہے وہ ریاست کے لیے اتنی ریکوریز کرے, اتنے اچھے نتائج لائے جس سے کہ ریاست کو بھی فائدہ ہو, تو پھر تو ادارے پہ خرچ کریں. لیکن اگر ادارہ بوجھ بننا شروع ہو جائے ریاست پہ تو پھر اس پہ کیا اخراجات جو ہیں وہ کرنے چاہیے کہ نہیں. میں اس کی مختصر مثال آپ کو دیتا ہوں کہ نیب کے جو آپریشنز ہیں وہ اس میں بہت وہاں کرپشن کے میٹرز آتے ہیں. ایک تو وہ میٹرز ہیں جہاں پہ کہ بہت لارج اسکیل پبلک اسکیمز ہیں جہاں پہ لوگوں کو ڈیفراڈ کیا گیا ہے, اس کی مد میں بہت ریکوریز ہوئی ہیں. پھر یہ جو بینکس کو آپ نے ریہیبلیٹیٹ کیا, جب لوگوں نے بینکوں کے قرضے دینے بند کر دیے تھے, اس سے بہت ریکوریز ہوئی ہیں. تو نیب نے کل آج تک تقریباً کوئی میرا خیال ہے کوئی 300 ارب سے زیادہ کی ریکوریز جو ہے انہوں نے کی ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ فگر اب 400 ارب تک پہنچ گیا ہو, لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر ریکوریز جو ہیں وہ بینکس کی ریکوریز ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, اور یہ جو سیاست دانوں سے جو ریکوریاں کی ہیں اور جو ریکوریاں بیوروکریٹ سے کی ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس پہ جو اخراجات آئے ہیں وہ بہت زیادہ آئے ہیں. اب اگر اس کی مد میں ان کو اگر پیسے دینے شروع کریں تو میں بالکل سمیع ابراہیم صاحب سے بگری کرتا ہوں کہ ایک تو نیب خود تو یہ جنریٹ نہیں کر سکتا کچھ, سیکنڈلی ان کو چاہیے پرفارمنس دیں, اور پھر پرفارمنس بیسڈ اگر وہ اخراجات مانگے تو پھر تو سمجھ آتی ہے. لیکن اگر اس لیے اخراجات مانگے کہ وہ ارد گرد ان کے گاڑیاں پھر رہی ہوں, ڈالے پھر رہے ہوں, اور پھر وہ دندناتے پھر رہے ہوں, تو اس طرح کے اخراجات تو ریاست نہیں برداشت کر سکتا. اور اس طرح کے اخراجات بہت زیادہ ہو رہے ہیں پاکستان میں, صرف نیب کی حد تک نہیں بلکہ دوسرے اداروں کی حد تک بھی ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم بول نہیں سکتے. بولیں گے تو ٹھیک ہے. سوٹ کٹ یو ہیئر عرفان صاحب, یہاں پر پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. جیسے کہ عرفان صاحب نے کہا کہ جتنی بھی انویسٹیگیشن کی گئی ہیں, جتنی بھی ریکوریز کی گئی ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے کی گئی ہیں اور پالیٹیشینز اور بیوروکریسی سے نہ ہونے کے برابر, لیکن سب سے زیادہ شور جو ہے ان پالیٹیشینز نے مچایا اور ان بیوروکریٹس نے مچایا. جی خیر, جی پروگرام میں وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں, مزید بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمی صاحب, اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ نیب اور ایف آئی اے کو مرج کر دیا جائے گا. اب ایسی خبروں کا کیا مطلب ہے؟ نہیں, یہ کہا گیا تھا, لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے. جو ایف آئی اے ہے وہ ہماری فیڈرل ایجنسی ہے, اور اس میں حکومتی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر جدت لائی جائے, اور وہ جو اب نئے جو چیلنجز ہیں ان کو سامنا کر سکے, جیسے سائبر کرائمز ہیں, جس طرح وائٹ کالر کرائم ہے. کیونکہ اب ہماری ایجنسی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو انٹرنیشنل لا کو بھی سمجھتے ہوں, اس لیے کہ یہ دنیا گلوبل مارکیٹ بن گئی ہے اور ہر طرف سے چیزیں آ جا رہی ہیں. تو ایف آئی اے کو ویل ایکوپ کرنے کے لیے, اس میں وہ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے لیے گورنمنٹ کو اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. لیکن یہ مرجر کی جو ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے, مرجر کی بات کر رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا, کچھ لوگ ابھی ایک اور بھی چل رہی ہے عرفان قادر صاحب, باتیں چل رہی ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے. آپ نے دیکھا ہے کہ اپیرنٹلی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم سب لوگ ایک پیج پر نہیں ہیں, لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, اور کل ہم نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ ایک فارورڈ جو گروپ ہے وہ بن گیا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم 18ویں ترمیم میں آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نیب کے حوالے سے بھی چیزیں آنا کا, یہ دونوں چیزیں آپس میں کہیں نہ کہیں سے ان کا کوئی لنک ہے عرفان صاحب؟
जी बिल्कुल इनका बहुत बड़ा लिंक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपसे कि ये बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं आइन के, वो कुछ इस किस्म के हैं जिससे कि मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतें जो है वो मजबूत भी हुई हैं और कमज़ोर भी हुई हैं। मसलन 18वीं तरमीम के ज़रिए उन्होंने जो 8वीं तरमीम थी उसको ख़त्म कर दिया, यानी कि 8वीं तरमीम जो है जनरल मुशर्रफ ने दोबारा रिवाइव कर दी थी 17वीं तरमीम में, तो उन्होंने 18वीं तरमीम से वो चीज़ ख़त्म कर दी, यानी कि सदर पायार था असेंबली को तोड़ने का, डिज़ोल्व करने का, वो उन्होंने 18वीं तरमीम से ख़त्म कर दिया। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जितने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम हैं वहाँ पे सदर पाकिस्तान, हेड ऑफ स्टेट या किसी भी मुल्क के जो हेड ऑफ स्टेट है, उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो असेंबली तोड़ दें। किंग इन पार्लियामेंट, क्वीन इन पार्लियामेंट को भी ये कॉन्सेप्ट है बरतानिया में कि वो भी वहाँ पे असेंबली जो है वो तोड़ दें। ये सिर्फ सदारती निज़ाम में अमेरिका में कि सदर अमेरिका के जो है वो वहाँ की जो मुकन्ना है या कांग्रेस, लेकिन ये एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ जाता है। उस हद तक 18वीं तरमीम में वो जो पावर ले ली गई है हेड ऑफ स्टेट से, वो मैं एकेडमिक बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम इसको इन रियल सेंस देखें पाकिस्तान में, तो ऐसे भी वक्त आए हैं जबकि हमारे जो सदूर थे उन्होंने हुकूमतों को गिराया भी उस 58(2)B के तहत, और जब 58(2)B नहीं रहा तो फिर ये आर्टिकल 62 और 63 इसके बारे में भी बहुत बातें होती हैं कि इसमें भी तरमीम की जाए। तो ये नया 58(2)B बन के सामने आया, आर्टिकल 62, 63, और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली 2 हुकूमतें जो है अपने फैसलों के तहत गिरा दी। तो ये बड़ा गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान की जो सियासी टग ऑफ वॉर है और जो इस्तेकामत है हमारी हुकूमतों की, उससे इन तरमीम का। मसलन ये जो बहस चली हुई है कि जी कितनी सूबाई, जब 73 का आइन बना भुट्टो साहब के टाइम पे, तो मुझे अभी तक याद है कि उसको बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी इसमें तो सूबाई खुद मुख्तारी उस तरह है ही नहीं, जिस तरह के कायदे आज़म का ख्याल था कि जिन लाइन पे पाकिस्तान जिस किस्म की फेडरेटिंग यूनिट्स होंगे वो तो यहाँ पे है ही नहीं। और फिर जब इसका मुवाजना किया गया, मैंने भी बहुत साल पहले इसकी एक स्टडी की थी, तो मैंने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो है उसमें ज्यादा। अच्छा इरफान साहब, मैं दोबारा अपना सवाल करना चाहूंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माजरत के साथ कता कलामी के लिए मैं इरफान आपसे करती हूँ ये सवाल। इनाम, मुझे ये बताइएगा, मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि एक तरफ बहुत ही आइडियल किस्म की, चलें अभी एक स्पेकुलेशन नहीं हो रही है कि आइडियल किस्म की नैब की तरमीम आ रही हैं, अगर वो आइडियल किस्म की नैब की तरमीम आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो लिंक है वो 18वीं तरमीम पे सारी जमातों को इकट्ठा करने से तो नहीं है? ये मेरा आपसे ये सवाल। देखिए, ये आपने $1 मिलियन क्वेश्चन किया है, और इरफान कादर साहब ने जब आपने पूछा तो इरफान कादर साहब ने कहा जी बिल्कुल ये इंटरलिंक्ड हैं। हाँ। देखिए कितनी अफसोस की बात है कि एक इदारा जो एक स्पिरिट से बना था, बेशक मिलिट्री डिक्टेटर ने बनाया हो, इट डजेंट मैटर किसने बनाया हो, लेकिन एक स्पिरिट से बना था कि ये करप्शन की रोकथाम करेगा। आज 2020 है, यानी 20 साल गुजरने के बाद जिस नेब को आइडियल बनना था, जिसको बड़ा परफॉर्म करना था, आज हम फिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी नेब। और अलीना, जब ब्रेक में आप बात कर रही थी कि जब आपने ये ड्राफ्ट पढ़ा तो उसके बाद आपको ये लगा कि जैसे नेब का वजूद ही ख़त्म हो गया है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इसके साथ। देखें, एक ऑटोनोमस बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इरफान कादर साहब बेहतर जानते हैं, जब उनके पास एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास इख्तियारात हो, जब वो इस्तेमाल करता है तो वो अलग बात होती है। अगर कोई सरकारी इदारा इस्तेमाल कर रहा है, जैसे FIA की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। नेब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपने कहा कि FIA और नेब का अगर मर्जर हो जाए, बिल्कुल ठीक है, कर दें आप, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक सरकारी इदारा है, मेरे ख्याल से ये फीजिबल नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको बता देता हूँ कि 18th अमेंडमेंट जिस तरह इस कोरोना की सूरत हाल में एक अननेसेसरी टॉपिक हमने प्रायोरिटी पे लिया हुआ है, और उसी दौरान नेब का कुछ आर्डिनेंस आता है और आर्डिनेंस बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज मुल्ज़मान के फेवर में जाता हो, तो फिर उंगलियां उठेंगी अलीना कि क्या 18वीं तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए कहीं मुल्ज़मान के साथ पेचअप तो नहीं हुआ। तो जब इस तरह के ड्राफ्ट आएंगे और वक्त से पहले आएंगे, और जब आप उनका कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो फेवर कर रही है गनी मजीद गनी ग्रुप को। ये सभी साहब इस बारे में बेहतर जानते हैं। तो देखें, मिलिट्री कोर्ट्स ठीक है,
وقت کی ضرورت تھی لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی وزڈم ایکسپوز ہوئی ہے اس میں. مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سول انسٹیٹیوشن کو اتنا سٹرانگ نہیں کیا کہ ہم 1947 کے وجود کے بعد 2014 میں ہم ملٹری کورٹس کی بات کر رہے ہیں, اور آج جس نیب کو 99 میں بن کے آج 20 سال ہو گئے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, وائپ آؤٹ کر دو. یہ تجربے ہمیں مہنگے پڑیں گے. اور میرے خیال سے جس طرح میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اگر عرفان قادر صاحب کی کوئی ڈیوٹی لگائے کہ عرفان صاحب آپ 48 گھنٹے ہیں آپ کے پاس, آپ کچھ اس طرح کا مسودہ تیار کریں کہ ملزمان کے لیے کسی قسم کی بریت نہ ہو, کوئی کرپشن کے لیے ایک سالڈ دیوار ہو, تو آئی ایم شیور کہ عرفان قادر صاحب تیار کریں گے. لیکن اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کے فیٹ پر چھوڑیں گے تو پھر ہم دیکھیں 20 سال ہو گئے نیب کو قائم ہوئے, آج ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ختم کر دیں. جہاں پہ نیب کے چیئرمین کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ ویڈیوز آ جاتی ہیں, اس طرح کے اسکینڈلز آ جاتے ہیں. جی سمیع صاحب, میں آپ سے بھی یہی سوال کروں گی جو کہ میں نے انعام سے اور عرفان صاحب سے کیا ہے. آپ کے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ نیب اور 18ویں ترمیم جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہے. نہیں ابھی دیکھیں, ایک تو پہلے آپ بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مسودہ آیا اس کو ابھی تک جو وزارت قانون ہے اس نے اس کو اون نہیں کیا. ہم یہ سب ایک اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ شاید سیاسی انہوں نے گورنمنٹ نے ابھی اس پہ کام کرنا تھا, کوئی فلر چھوڑا ہے, یا مجھے تو یہ بھی خیال آتا ہے کہ شاید جو پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں, اب اس کمیٹی کی میٹنگ ہونے والی ہے, جو اسد کیسر صاحب ہیں, اس میں پرویز خٹک صاحب ہیں جو پرائم منسٹر نے بنائی ہے, اور پرویز خٹک, اسد عمر اور یہ سب, تو یہ اس سے پہلے اس کا نکلنا آنا یہ ایک طرح کی ملک میں بحث ہے, فیڈ بیک لینے کی کوشش ہے کہ اس کو کیسے اس کا ریئیکٹ اس کو وہ آتا ہے ریئیکشن. اب دیکھیں جب دسمبر میں ایک قانون سازی کے لیے ووٹ کی ضرورت تھی تو اس وقت یہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کر دی گئی ایک آرڈیننس کے تحت, اور 2-3 مہینے بڑا لوگوں نے انجوائے کیا, اس میں بہت سارے مقدمات واپس بھی ہوئے. وہ آرڈیننس لیپس کر گیا, اس کو دوبارہ نہیں آیا, آرڈیننس لیجسلیشن نہیں ہوئی. اب اس کی لیجسلیشن کی بات ہو رہی ہے, اور اب بیچ میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے گفتگو آ گئی. اب 18ویں ترمیم پر مسلم لیگ نون کے بھی آپ کو اس میں بڑے لوگ آپ کو ملیں گے جو بہت ساری جو باتیں ہیں اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے. اس میں میں چاہوں گا اگر پروڈیوسر صاحبہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا وہ شارٹ اگر سنوا دیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی کیا جذبات ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے. صرف وہ ہم شارٹ بالکل چلائیں گے, لیکن پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. جب بریک سے واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی جو ایک وقت میں اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, انہوں نے 18ویں ترمیم کے بارے میں کیا سوچ رکھی ہے اور کیا سوچ رکھتے ہیں. لیکن پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کیا. بریک پہ جانے سے پہلے سمیع صاحب نے کہا ہے کہ ایک شارٹ چلانا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا, اور وہ 18ویں ترمیم کے بارے میں کچھ فرما رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں. ایک اور بڑا سیریس ایشو ہے جو میں نے بار بار سی سی آئی میں ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس کو ہمیں ریوزٹ کرنا ہوگا. جو کرنٹ این ایف سی ایوارڈ ہے اس میں مرکز کے پاس اب پیسے بچتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنے خرچات پورے کر سکیں. پیسے سب صوبوں کو چلے جاتے ہیں, اور کیونکہ جب این ایف سی ایوارڈ شروع ہوا تھا تو 80% پیسہ مرکز رکھتا تھا, 20% صوبوں کو جاتا تھا. اب وہ 58% صوبوں کو جاتا ہے. تو اس لیے آج جو ٹوٹل مرکز کے پاس پیسہ رہ جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, وہ صرف آپ کی ڈیٹ سروسنگ پوری کرتا ہے اور ڈیفنس کا ایک حصہ پورا کرتا ہے. باقی آپ کو اخراجات انکلوڈنگ ڈیولپمنٹ آپ کو ڈیٹ لے کر پورے کرنا ہے. جی سمیع صاحب, ویسے شاہد خاقان عباسی صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, اور اب تو حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں. تو بیسیکلی جو 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے رانا تنویر صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کی یہ بات تھوڑی پرانی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے اندر کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا, اگر آپ جو پروونشل اٹانومی ہے اس کو چھوڑ کے جو بہت ساری دوسری چیزیں ہیں ان پر اگر آپ بات کر لیں اور اس میں اصلاح کر لیں, بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. عرفان قادر صاحب بہتر انداز پر اس میں بات کر سکتے ہیں. تو ایک ایپیٹائٹ موجود ہے, اور میں ایگری نہیں کرتا انعام خٹک کی اس بات سے کہ یہ ابھی بے وقت کی راگنی ہے. اس کا تعلق گورننس سے ہے, اس کا براہ راست تعلق ہے جو فنڈز ایلوکیشن ہے.
اس کا براہ راست تعلق پاکستان کی جو ڈیٹ سروس ہے اس سے ہے، اور اس کا تعلق براہ راست پاکستان کے عوام سے ہے، کیونکہ ہیلتھ اور تعلیم یہ بنیادی شعبہ جات ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بے وقتی راگنی نہیں ہے۔ جی عرفان صاحب، آپ کو لگتا ہے کن کن جو چیزیں ہیں ان پر بات کی جا سکتی ہے صوبے میں اور وفاق میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے؟ کن چیزوں پہ اتفاق ہو سکتا ہے اور کن چیزوں پر نہیں؟ اس پہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی بھی مسودہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، جیسے سمیع ابراہیم صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ وہ کیا چیزیں 18ویں ترمیم میں جس کے تحت کہ یہ جو فنڈز ہیں یہ زیادہ چلے جاتے ہیں صوبوں کو تو اس لیے بھی زیادہ جاتے ہیں کہ جتنے سبجیکٹس جو پہلے فیڈرل سبجیکٹ تھے یا کنکرنٹ لسٹ میں تھے، اور کنکرنٹ لسٹ میں بھی فیڈریشن کو ایک فوقیت تھی پہلے، تو وہ فوقیت چونکہ اب ختم ہو گئی ہے، تو نیچرلی اب این ایف سی کے جو ایلوکیشن ہے پڑے گا، اب صوبوں کی طرف زیادہ جائیں گے پیسے۔ تو لیکن اس میں 18ویں ترمیم کے کیا نقائص ہیں اس کے بارے میں کوئی مسودہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، جو کہ جس پہ کسی نے بھی کوئی بات کی، اور حکومت کی طرف سے بھی ابھی تک اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ہم کچھ بھی اگر کہیں گے تو، لیکن میں سمیع صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ زیادہ بات جو ہے یہ گورننس کی ہے، لا کی ہے، سچ اتنی جو امینڈمنٹس ہیں اس کے بارے میں ابھی تک خاکہ واسی صاحب نے بھی کوئی بات نہیں کی کہ بھئی وہ کون سی پھر ترمیم وہ کریں گے جس سے کہ توازن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اس پہ تو کسی نے کوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فی الحال کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے، کیونکہ اس پہ کوئی ٹھوس جامع ہمارے پاس کوئی بھی ایسا قانون سازی کا مسودہ نہیں آیا ہے جس سے پتہ چلے کہ 18ویں ترمیم کو مزید اس پہ ترمیم کی جانی چاہیے۔ اس پہ اس وقت ٹوٹل لکھا ہے، اور جب تک کہ اس پہ کوئی ورکنگ نہیں ہوگی ہمارا کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت۔ میرے خیال میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں علینا، جتنی بھی فیڈریشن ہے، سمیع صاحب اور عرفان قادر صاحب کو پتہ ہے کہ جب ہم فیڈریشن کی بات کرتے ہیں، فیڈرلزم کی بات کرتے ہیں، تو اس میں جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اس کو اٹانومس ہونے کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں یہی تو یہاں تو ان کا پتہ چلتا ہے سیاسی جماعتوں کی ڈیلیورنس کا، کہ جب آپ کو پروونشل اٹانومی مل گئی ہے تو آپ خود سے ڈیلیور کریں۔ کیسے سینٹر کمزور کیوں نہ ہو؟ عرفان قادر صاحب اور سمیع صاحب، میں آپ کی توجہ کے لیے، واپڈا ہاؤس ہے جس کا کام ہے کہ ہائیڈل پروجیکٹس جتنے ہیں اس کا لک آفٹر کرنا۔ اب جتنے بھی ہائیڈل پروجیکٹس ہیں یہ کے پی کے میں ہیں یا کشمیر میں ہیں، منگلا کے علاوہ تقریباً 17 ہائیڈل پروجیکٹس کے پی کے میں ہیں۔ واپڈا ہاؤس کہاں ہے؟ لاہور میں۔ واپڈا ہاؤس یہاں کے جو امپلائیز جاتے ہیں سرکاری فیول خرچ کرتے ہیں، ٹی اے ڈی اے جمع کرتے ہیں۔ دیکھیں کیوں وفاق پر بوجھ ہے۔ اب واپڈا ہاؤس کا اسلام آباد میں اپنا ہی ایک آفس ہے جس کو انہوں نے رینٹ آؤٹ کیا ہے، جبکہ واپڈا ہاؤس لاہور کا جو بلڈنگ ہے وہ انہوں نے رینٹ آؤٹ کی ہے، صرف ایک فلور میں واپڈا کے ملازمین ہیں۔ تو دیکھیں ہم ذرا سینٹر پر بھی رحم کھائیں کہ جب یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں جاتی ہیں، لاہور دوڑتی ہیں چھوٹے چھوٹے کام کی وجہ سے، اور جو امپلائیز ہیں بیچارے وہ ٹی اے ڈی اے جمع کرتے ہیں، تو سینٹر پر تو بوجھ ہوگا۔ جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اوورال کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو خود چاہیے کہ جن چیزوں میں ان کا نقصان ہے وہ کیوں اپنے پاس رکھا ہوا؟ جیسے منسٹری آف نیشنل فوڈ کی کیا ضرورت ہے جب فوڈ از ڈیوالو سبجیکٹ؟ تعلیم کی کیا ضرورت ہے when it is a ڈیوالو سبجیکٹ؟ تو ٹھیک ہے، آپ ایک اوور لوکنگ کا کردار ادا کریں، آپ پروجیکٹس کے لیے پیسہ تو نہ مانگیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سینٹر اگر کمزور ہو، دیکھیں سینٹر تب مضبوط ہوگا جب اوور سائٹ کا رول ہوگا، ایڈمنسٹریٹو یہاں پر نہیں۔ when you have empowered provinces تو پھر ان کا کام ہے نا، آپ صرف ایک سجیشن دے سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب لا ہے، ہم کہتے ہیں لا ہے، آپ کے ایف آئی آر ہوتی ہے، آپ کی گرفتاری ہو جاتی ہے، آپ عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں، یہ قانون ہے۔ پچھلے 6 ماہ سے ادریس خٹک ایک ایکٹیوسٹ ہے نیشنل پارٹی کا، وہ اغوا ہوا ہے سوابی انٹرچینج سے موٹر وے کے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے۔ اگر اس پہ کوئی الزام ہے تو آئیں عدالتوں میں کریں۔ دیکھیں جب ہم اپنا کام خود نہیں کر رہے اور پروونسز کی طرف انگلی اٹھائیں گے، سمیع صاحب بے شک آپ ڈس ایگری کریں، اور مجھے یہ آپ کی خوبی ہے کہ آپ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں اور برملا کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب سینٹر کا اوور سیئنگ کا رول ہے تو پھر لیٹ پروونسز ڈو دیئر فیٹ، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کریں۔ میرے خیال سے ہاں اس میں اگر کوئی بہتری کی بات ہے 18th امینڈمنٹ میں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو ایسنس ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے عرفان صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، بہت کم ٹائم ہے میرے پاس۔ انٹرنیشنلی جو ہے وہ 18ویں ترمیم کو اسٹیبلشمنٹ سے بہت جوڑا جا رہا ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مختصر کامنٹ کیجیے گا۔ جی میں اس پہ فی الحال کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ
मुझे I totally- ये जो इसकी क्या बेसिस है, इसकी क्या बुनियाद है, वो तो आपने अभी हमारे सामने नहीं ना रखी। ठीक है सर, एक तो ठीक है क्यों जोड़ा जा सर। रहा है? नेक्स्ट शो जब में तक मैं आप वो आपसे हमें नहीं दोबारा से ये बताएंगे, तब सवाल तक करूंगी, हम मुझे उम्मीद है कि क्या तब तक करेंगे? हमारे पास बेसिस भी होंगे और जवाबात भी होंगे और कुछ चीज़ें भी होंगी जिसमें हम बात जी। आज के प्रोग्राम पे हम चारों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।